अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल से गुज़र रहा है और जो यकीनी बेयकीनी की कैफ़ियत है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बुनियादी एक जो है वो गुफ्तगू कर लूँ और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता तकरीबन एक साल से इस पर गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान और यूक्रेन दो ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर किसी न किसी वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो हमलावर होकर इन दोनों ख़ित्तों को डिस्टर्ब करेंगे और तबाह बर्बाद करेंगे। ये मेरे हाथ में इस वक्त पेंटागन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जो नवंबर 2019 में आई थी और उसके बाद 2020-2021 में उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर काम किया और सोचा कि हमने क्या करना है। उसके साथ साथ उनका एक सेंटर है यूनाइटेड स्टेट्स स्टडी सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर। इसके अंदर उन्होंने पूरी मिलिट्री माइट जो है उसकी ये रिपोर्ट है कि हम कैसे यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि कैसे हम चीन को रोक सकते हैं कि वो आइंदा अपनी माशी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आगे ना बढ़ा सकें। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है ये इंडो पैसिफिक है, यानी बहर हिंद और बहरा ओकियानूस के साहिल की, लेकिन उसका दूसरा चैप्टर जो है वो यूक्रेन के साथ डील करता है और यूक्रेन के बारे में बताता है कि ये यूक्रेन जो है, ये रूस जो है एक दोबारा एक कैंसर है जो यूरोप में उभर रहा है और ये कैंसर अगर हमने ना रोका तो चीन की ये मदद करेगा और चीन जो है इस रास्ते से यूरोप के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाता चला जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि गवादर जो है ये वाहिद एक रास्ता है कि जिस रास्ते के ज़रिए चीन जो है इस मगरब तक पहुंच सकता है और मगरब के साथ साथ से आगे भी जा सकता है। तो इस हालात के अंदर 2019 में और पहले से ही 2014 में यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा, जिसे ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं, वो ला चुके थे और वहाँ उन्होंने लोगों को बाकायदा कायल किया था, पॉलिटिशियंस को पैसे दिए थे और पैसे दे के उन्होंने वहाँ पर एक अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे। 2020 में वाशिंगटन पोस्ट ने भी और बाकी लोगों ने भी वो स्टोरी खोल दी कि वो लोग जो थे उन्होंने बाकायदा उसको, जॉर्ज सोरोस का अदारा था वो मदद करता रहा, फिर उसके साथ साथ यूएसएड करता रहा और यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड स्टेट्स की एंडोवमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी मदद करती रही। तो वो लोग आए, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, शोर मचा। शोर मचने के बाद हुआ ये कि धरना शुरू हुआ। यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर जो थे वो धरनों के अंदर बैठना शुरू हो गए। बैठने के बाद वहाँ पर 100-150 बंदा मरा। मरने के बाद वो बेचारा रूस का जो प्रो था वो बंदा भाग गया और इस मसखरे जो है ज़ेलेंस्की को, जो खालिस्तान कॉमेडी करता था, इसको उन्होंने वहाँ पर बिठा दिया और ये इसका दादा जो था ये बुनियादी तौर पर बहुत सख्त किस्म का, कट्टर किस्म का यहूदी था जो कि मारा गया था हिटलर के हाथों उसके कंसंट्रेशन कैंप के अंदर। तो इसकी ख़ास तासुब जो था उसका था, इसीलिए इसके आने के ऊपर सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो इजराइल में मनाई गई। दूसरा मामला था पाकिस्तान। अब इस मामले के अंदर हुआ ये कि शायद पाकिस्तान का मामला थोड़ी देर मज़ीद रुक जाता, लेकिन दो ऐसे इवेंट आए हैं कि जिन इवेंट की वजह से पाकिस्तान का मसला जो था वो बहुत सख्त हो गया। उन्हें पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ गया। एक तो ये था कि उनको क़त्अन इस बात का यकीन ही नहीं था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इतनी बुरी हो जाएगी कि उनकी तैयार करदा जो फ़ौज है उस फ़ौज को भी वहाँ से निकलना पड़ जाएगा। अब हालत ये हुई कि जिस वक्त अमेरिका की अफवाज वहाँ से निकली हैं तो उस अमेरिका की अफवाज के निकलने के फ़ौरन बाद अमेरिका को बहुत तसल्ली थी कि वो 3 लाख फ़ौज जिसको वो तैयार करके वहाँ से गया है, वो 3 लाख फ़ौज जो है ये बहुत अहम फ़ौज है और इसको बारे में जो बाइडन ने कहा था कि बेहतरीन ट्रेनिंग हमने उनको दी है, बेहतरीन इक्विपमेंट हमने उनको दिया है, शानदार किस्म की उनकी जो है जिसे कहते हैं फ़िज़ाई किस्म की सर्विलेंस है, तो ये जो है ये तो बड़ा काम करेगी। तो कम से कम 3-4 साल 5 साल अफ़गान आपस में लड़ते जाएंगे और मरेंगे। तालिबान होंगे, वो भी अफ़गान हैं, वो भी मुसलमान हैं। उसके साथ साथ ये जो 3 लाख फ़ौज है, कुछ ताजिक हैं, कुछ उज़्बेक हैं, हमने इकट्ठी कर बनाई हुई है, ये मरेंगे। हम जाएंगे आराम से वहाँ पर जाके कॉफ़ी पिएंगे और हम तबसरे किया करेंगे।
لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ نکلی ہیں تو یہ جتنے فوجیوں کے خاص لوگ تھے یہ پاگل ہو کے ایئرپورٹ پہ بھاگ گئے اور ان کا ہمیں نکالو. تو وہ سارے جتنے بھی بٹیرے تیار کیے ہوئے تھے، جو مرغے تیار کیے ہوئے تھے، یہ تو نکل گئے. دوسری وجہ پاکستان کے اندر ان کو بہت زیادہ یہ ہوئی کہ پاکستان ابھی اس معاملے کے اندر افغانستان کے اندر یہ ڈیل کر ہی رہا تھا، طالبان وہاں آ رہے تھے کہ روس نے خطرہ کو بھانپتے ہوئے یوکرین پہ حملہ کر دیا. اور جیسے ہی روس نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر تو پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر اس میں اسٹیبلٹی حاصل کر گیا اور ایک دفعہ یہ جو تورخم بنجیک سے لے کے یہ خنجراب سے لے کے گوادر تک ٹریفک چلنا شروع ہو گئی تو پھر روک کو نہیں سکے گا. جیسے نہر سویز کو کوئی روک نہیں سکتا، اب مسئلہ ہو جائے گا، انٹرنیشنل صورتحال بن جائے گی. تو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ صورتحال بلڈ کی جائے. اسی لیے دنیا میں بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، کم از کم اس وقت، کہ اچانک کچھ لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی تو 700 سال سے تھے، جن کہتے صدیوں سے جناب یہ بلوچوں کا غدار باپ پارٹی ہے، یہ جناب وہ کہتے ہم بڑے علمبردار ہیں، عطا اللہ مینگل کی اولاد ہیں، اس کے بعد خیر بخش مری کی اولاد ہیں، ہمارے ساتھ اس کے ساتھ اے این پی کا کتنا پرانا آپس میں دشمنی تھی، نون لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کی تھی. اچانک کون سا عمران خان نے ہٹلر کی طرح لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سارے ایک دسترخوان پہ اکٹھے ہو گئے. اور یہ بڑا آسان ہے کہ ان کیسے اکٹھے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکٹھا کیا ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا. یہ وہی حالت ہے جو چوہی شجاعت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم منتیں ترلے کرتے رہے پرویز مشرف سے کہ خدا کے لیے اس بے نظیر سے ایگریمنٹ نہ کرو، ہم تمہیں سنبھال لیں گے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. اتنے سالوں سے سنبھال لیا. تو اس نے کہا نہیں، مجھے امریکی جو ہیں وہ مجھے مار دیں گے اگر میں نے بے نظیر کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو نہیں لائی. اور ہوا یہ کہ جب بے نظیر یہاں پر آ رہی تھی تو بے نظیر کے بارے میں جو سب سے اہم بات حمید گل صاحب نے انٹرویو دیتے ہوا وہ کہا کہ بے نظیر جو تھی حمید گل صاحب سے جب ملی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک بہت مختلف خاتون پائیں گے. اور بے نظیر جو تھی اس نے باقاعدہ الہدا جو تھی ان کی اس کے اندر جانا شروع کر دیا تھا اور باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی. جو آخری دفعہ ہوا یہ کہ جب وہ اپنے لاڑکانہ گئی ہے تو پونا گھنٹہ وہ صرف قرآن پاک پڑھتی رہی ہے اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے. تو اب ان کو اندازہ ہوا کہ اس کو تو ہم لے کے آئے تھے تو یہ تو بدلی ہوئی چیز لگی ہے، تو انہوں نے اس کو دھماکے سے اڑا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ یونائٹڈ نیشنز کی وہ ساری کی ساری آئی اور اس کو ہاچ اپ کیا گیا. تو اب صورتحال یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے اچانک اسی کیفیت کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں ہوئے. تو آج جس شخص کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اس شخص کا نام ہے اسد مجید. یہ پاکستان کی آئندہ آنے والی تاریخ کا ہیرو رہے گا اور یہ اتنا بڑا ہیرو ہوگا کہ جس کے حساب نہیں. کیونکہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں یہ کیا تھا جو کہ میمو جو ہے وہ جس کے بارے میں ہم اتنا شور مچاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میمو اتنا سادہ سا تھا تو اس کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دکھانے میں کیا حرج ہے. ایک لیٹر میں آج 1971 کی جنگ کے جو پیپرز ہیں، کیونکہ ہر 30 سال بعد امریکہ اپنے پیپرز باہر نکال دیتا ہے، تو میں ان سارے آج نکال کے لے کے آیا ہوں کہ امریکن کس قسم کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور کس قسم کے بکواس فکرے بولتے ہیں اور کیسے قومیں پی جاتی ہیں اور کیسے وہ ان کے اندر انفلوئنس کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی خط جو ہوتا ہے وہ خط اکیلا نہیں لکھا جاتا، نہ کوئی صدر لکھتا ہے نہ کوئی وزیر اعظم لکھتا ہے کسی کو. سفیر کو بلایا جاتا ہے فارن آفس کے اندر، یہ سفیر بیٹھا ہوتا ہے، اس سفیر کے ساتھ فارن آفس کا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، پھر دونوں کے ساتھ ایک نوٹ ٹیکر ہوتا ہے جو ایک ایک لفظ لکھتا ہے. میں نے جو بولا وہ لکھا، اس نے جو بولا وہ لکھا، پھر دونوں نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ اس نے کہیں کاما زیادہ تو نہیں ڈال دیا، وہ تو نہیں ڈال دیا. ایکسچینج ہونے کے بعد وہ نوٹ جو ہیں اس کو پکڑایا جاتا ہے سیل کر کے کہ یہ اپنے وزیر اعظم کو یا اپنے صدر کو دے دو. اسد مجید کہتا ہے یہ جو نوٹ مجھے لکھایا گیا اس کے ساتھ کل جو اس نے کہا مجھے ساتھ گالیاں بھی تھیں کہ کو بتانا اس کی ایسے کی تیسے. تو اس کو کہتا یہ ہے کہ اتنا اس کے اندر غلیظ لینگویج ہے. اور یہ میں نے آج سے کچھ 2 ہفتے پہلے ٹی وی پہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایک عزت دار آدمی پڑھ لے تو اس کا خون کھول اٹھے. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے، جس کی عزت نہ ہو اس کی روٹین کی بات ہوتی ہے، اس کو جو مرضی گالی دیتا رہے. تو میں یہاں نیشنل آرکائیوز کی ذرا سا زبان بتانا چاہتا ہوں کہ انڈین کے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے انڈیا، جو آپ کہتے ہیں نیوکلیر پاور ہے سب کچھ. 71 میں ہینری کسنجر سے ملنے جاتی ہے 5
نومبر 1971 کو اندرا گاندھی. اب یہ نیشنل سیکورٹی آرکائیوز ہیں, اس کے کاغذوں کے نیچے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کسنجر کے بھی دستخط ہیں اور اس کے بھی دستخط ہیں, اپنا کیا نام ہے نکسن کے بھی دستخط ہیں, سب کے دستخط اس کے اندر موجود ہیں, اور وہ باقاعدہ یہ ان کی سیکورٹی آرکائیوز پہ آج جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اٹھ کے جاتی ہے میٹنگ ختم ہونے کے بعد, تو کسنجر اور نکسن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جو ریکارڈ پہ گفتگو ہے, کیونکہ آپ تو وہ گفتگو بھی ریکارڈ ہوتی ہے کہ کل کو یہ کہیں جی میں نے تو مشورہ دیا نہیں تھا, آپ نے تو اپنے طور پہ کر لیا. دا ریئیکشن ٹو نکسنز میٹنگ ود انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی آن نومبر 5 1971, یہ ٹائٹل ہے. اکارڈنگ ٹو کسنجر دا انڈینز آر باسٹرڈ اینی وے, انڈین تو بنیادی طور پہ حرامی ہیں. اب آپ پوری قوم کو بندہ حرامی کہے اور وہ آپ دکھا دیں خط, تو کیسے دکھائیں گے؟ آگے کا ہے دے آر اسٹارٹنگ اے وار دیئر, یہ وہاں پر جنگ شروع کرنے والے ہیں. وائل دا گاندھی شی از اے بچ, یہ جو اندرا گاندھی آئی ہے یہ تو کتیا ہے. وی گاٹ وٹ وی وانٹیڈ ٹو, ہم جو چاہتے تھے ہم نے کر لیا. اس کی ڈیٹیل یہ دی ہوئی ہے کہ اس کو 2 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا تاکہ اس گفتگو نہ کہ, کیونکہ وہ رشیا کے کہنے پہ کر رہی تھی. She will not be able to go home and say that the United States did not give her a warm reception and therefore in despair she got to go to war. کہ وہ گھر جا کے تو بتائے گی نہیں کہ میری بستی ہوئی ہے, لیکن وہ اس چکر میں عزت بچانے کے لیے جنگ میں چلی جائے گی اور یہ ہم سے غلطی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا, آگے بڑی لمبی میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, انہوں نے کہا ہم نے چین کے سفیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہاں مسئلہ ہو رہا ہے, وہاں جا کے رکواؤ جنگ, اور کچھ نہیں, تم حملہ کر دو انڈیا کے اوپر. کہتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا معاملہ چین کے ساتھ چل رہا تھا تو ہم اس وقت چاہ رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے, کیونکہ کسنجر کو یحییٰ خان لے کے گیا تھا وہاں پر C-132 میں بٹھا کے, تو ہم چاہتے کہ چین خود اس مسئلے کو حل کرے, لیکن چین نے کچھ نہیں کیا. کہتے پھر ہم نے روس کو بولا کہ تم کچھ کرو, مسئلہ خراب ہو گیا, ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے, تو روس نے بھی کچھ نہیں کیا. پھر 16 دسمبر آ جاتا ہے, اور 16 دسمبر آنے کے بعد, بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں. اور کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اس پاکستان کے اندر ہم جو ہیں خود بڑے عزت دار اور وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ ہے کہ جب آرمی ایکشن شروع ہوتا ہے وہاں پر ایسٹ پاکستان میں, اس آرمی ایکشن کے اندر نکسن جاتا تھا کہ اگر پاکستان سے ہم نکل گئے تو پھر انڈیا سے لے کے اس کے ساتھ وہ جو ہے بالٹک اسٹیٹ یعنی لتھوینیا تک روس ہی روس ہو جائے گا, وہاں بھی روس, انڈیا میں ہم تو نکل جائیں گے, تو ہمیں تو بہت ضروری ہے پاکستان میں رہنا. تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو کہا حضرت صاحب کو, یہ جو ہے جس کا نام یہ ہے یحییٰ خان, کہ یار کچھ کرو ورنہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو یحییٰ خان نے, یہ بڑی مزیدار قسم کا ڈاکومنٹ ہے کہ جو کہ یحییٰ خان کو لکھا گیا ہے, اور اس میں پاکستان کا امبیسڈر آغا ہلالی موجود ہے, ہینری کسنجر موجود ہے, اور پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر جو تھا اس علاقے کے اندر ہیرلڈ سینڈرز موجود ہے. تو انہوں نے یہ کہا اس کو اس میٹنگ کے اندر, اور یہ ہوئے 3 جون کو, آرمی ایکشن ہو گیا ہوا ہے, سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. وی سرٹنلی ول یوز آر انفلوئنس ٹو وٹ ایور وی کین ٹو ہیلپ سالو دا کرنٹ ہیومینیٹیرین پرابلم, کوشش کریں گے اس مسئلے کو حل کریں. بٹ دا پریزیڈنٹ ہیز فیلٹ, اب یہ خط لکھوایا جا رہا ہے, دیٹ وی شوڈ گیو پریزیڈنٹ یحییٰ اے فیو منتھس ٹو سی وٹ ہی کین ورک آؤٹ, یعنی اس کو 5-6 مہینے کی مہلت دے دو. اب کون ہے پریزیڈنٹ, کس کا ہے؟ آپ کا, پیچھے ہے فوج, اور اس کو مہلت کون دے رہا ہے؟ امریکہ. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کے ان کاغذات کے آخر میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ باقاعدہ یہ آپ کو ان کے دستخط ملیں گے, کہ جو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ نیچے دستخط لگے ہوئے ہیں, کسنجر کے بھی دستخط ہیں, اس کے وہ دستخط کرتے ہیں باقاعدہ, وہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے بعد آگے وہ چلتا جاتا ہے. تو کہتے پھر ہم اندرا گاندھی کو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مشرقی پاکستان میں صرف مہاجر واپس کروں گی تو میں پھر واپس آ جاؤں گی. لیکن ہم نے پتہ چلا ایک دن کہ اس نے مغربی پاکستان پہ حملہ کر دیا. تو رات کو پتہ چلا, صبح میں میٹنگ میں ہم نے کہا کہ اندرا گاندھی کو خط لکھاؤ. اس سے زیادہ گندی لینگویج میں اندرا گاندھی کو خط لکھا گیا کہ جنگ روکو, یہ جو باسٹرڈ اینی وے, تو یو آر بچ فلاں 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 فلاں. تو کہتے ہیں کہ صبح سویرے اس نے کہا کہ پرواہ نہیں, جنگ جاری رکھو. تو صبح سویرے جب دوبارہ کہتا ہے, نکسن کہتا ہے 5 لوگوں کا مجموعہ تھا اس میں میٹنگ میں, پینٹاگون تھی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھی, اس کے بعد
یہ تھا اپنا ساؤتھ ایشیا کے اس کے افیئرس کا تھا اور کچھ وہ تھے. تو فیصلہ ہوا کہ نہیں، اگر انڈیا پاکستان کے اندر آ گیا تو امریکہ تو گیا یہاں سے، ہمارا تو بسرا بوریا گول ہو گیا. تو ہم نے بیروت سے، ڈیگو گارشیا سے اور ٹرکی سے جتنے بھی اسلحہ ہو سکتا تھا وہ جہاز پہ لادا، اس کی تصویریں بنائیں، امبیسڈر کو بلایا، تصویریں اس کے ہاتھ میں پکڑائیں اور اس کو کہا یہ اپنی ماسی کو بتا دو. مطلب اس کو خاص طور پہ ماسی تو میں بڑا اچھا سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ چونکہ مہذب دنیا میں بتایا نا کہ صبح جنگ نہ ہوئی تو ہم تمہیں حچت کر دیں گے، اور وہ اس میں اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سے یہ کر دیں گے، وہ یہ کرنا جو ہے وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اور اندرا گاندھی جیسی عورت کو کہا گیا تو یہ کر دیں گے، تو اگلے دن صبح جنگ رک گئی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ سے یہی رہا ہے. ہم نے خود رابن رافیل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو نام لے سکتا ہوں ان لوگوں کو کیونکہ میں بارڈر کے ساتھ تھا کہ میں ول سی انٹو اٹ کہ آپ یہ بی آر آئی پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ کرتی ہیں اور آپ کرتے ہیں اور آپ کیسے یہ گوادر بناتے ہیں. اور وہ جو شخص جس کو کہا گیا تھا وہ پنجاب میں چیف سیکرٹری رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا، وہیں کہیں اوپر ہائر جگہ پہ پوسٹ ہو گیا تھا. میں نام لینا چاہتا کیونکہ یہ چیزیں ریاست کی ہوتی ہیں. اگر ریاست میں کچھ لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے ایسے سر ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 70 سال کے بعد ایک شخص ایسا ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ گالی دی گئی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور سازش نہیں ہوئی. اب یہ لوگ عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا نا جب مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے. مداخلت یہ ہے، سازش یہ ہے کہ 4 بندے باہر بیٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کمرے میں گھسنا ہے، پھر اس کے بعد 4 گھس جاتے ہیں. تو سازش تو پہلے ہوتی ہے، مداخلت تو بعد میں ہوتی ہے. لیکن وہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی آپ نہ کرو اس مسئلے کے اندر، یہ غلط ہو جائے گا. ایک بات بڑی طے ہے کہ اسد مجید خان نے بالکل، میں اس کو آج لکھا بھی ہے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے کہ بالکل ویسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 18 دسمبر 2008 کو شہباز شریف کے سامنے ہمت دی تھی. اور شہباز شریف صاحب جو تھے میرے ساتھ جو کر رہے تھے وہ پلاٹ کرنے کے اوپر میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا. اسد مجید خان جو ہے وہ یہی لاہور کا ہے، ڈان باسکو اسکول سے پڑھا ہوا ہے. اس کو اپنا کلاس میں اسد بلّہ کہا کرتے تھے. اور وہ شخص جو ہے وہ وہاں پر اس نے کھڑے ہو کے کہا اور اس نے یہ کہا ہے آخر میں. اب دیکھیں نا سامنے کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، دونوں چیف بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بھائی نہیں میں اس ملک کا کھاتا ہوں، تو وہ تو قابل عزت، تو عمران خان سے زیادہ قابل عزت ہو گیا آج. کہ عمران خان تھا تو کوئی مفاد ہوگا کہ اس نے کل الیکشن لڑنا ہے، وہ مفاد اس کو استعمال کر رہا ہوگا. لیکن اسد مجید تو واحد نشان حیدر تو وہ ہے اس ملک کا. تو یہ اصل مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے اندر کبھی کبھی اب اس کے کہنے کے اوپر یہ بیان نہیں بدل سکے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر بھائی اتنا ہی آسان کا خط ہے تو یہ میں غدار ہوں، یہ آپ سب لوگ بیٹھے غدار ہیں کہ ہم خط نہیں پڑھ سکتے. ہمیں اس ملک کا مفاد عزیز نہیں، چھاپ دو. اب سائفر کوڈ کی بات کرتے ہیں. ایک ڈپٹی کمشنر کے گھر پہ جو گارڈ لگی ہوتی ہے وہ سائفر کوڈ کی ہوتی ہے. وہ 4 اور 1 کی گارڈ، وہ اس کی اپنی گارڈ نہیں ہوتی، وہ سائفر کوڈ کو ہمیں بھی میسج آتے تھے سائفر کے اندر. ہم اب سائفر کوڈ نکال کے اس کو ترجمہ کرو اور چھاپ دو. سائفر کوڈ کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی ڈینائی نہیں ہو رہا کوئی کر رہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی تمہارے حالات ہمارے خراب ہیں، یہ تمہاری جو حکومت بنی ہوئی ہے ایک ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں کیے، جب یہ ختم ہو جائے گی ہم دیکھیں گے کہ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو بھی جاتی ہے. کوئی ایک بندہ یہ کہے کہ بھائی جان یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ بڑا نافرمان ہے، یہ اس کو جب تک تم آنکھ نہیں کرو گے میرے تمہارے ساتھ تعلقات نہیں ٹھیک ہوتے، تو یہ تو ہوگی مداخلت، دھمکی. لیکن اگلے دن آپ اس کو آگ کر دیتے تو بات تو ٹھیک ثابت ہو گئی نا. اور پھر اندر یہ کہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ ان کے اندر غیرت جاگی تھی، ان کے اندر اہمیت جاگی تھی، ان کے اندر زندگی، یہ بڑی غلط بات ہے. تو میں کہنے والا ہوں کہ اب صورتحال جو ہے بڑی خاصی مشکل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیس ہے، یہ ان کے غیرت کے نام پہ بنی ہوئی، یہ اللہ کے غیرت کے نام پہ بنے ہوا ملک ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج سے بہت پہلے ہم نے یہی تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو فوج ہے اس کو ایک ذمہ داری ہے چوکیداری کی، اس کے کسٹوڈین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر وہ بہت عزیز ہے. مجھے کسی نے پوچھا وہاں پر یورپ میں کہ آپ غریب ملک ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں آپ کے پاس، نہیں روٹی نہیں کھانا، ساری دنیا یہ کرتی ہے، آپ نے بم بنا لیا، $60 ارب خرچ کر دیے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ
کپڑے کی دکان میں کپڑا ڈالتے ہیں نا، چاول کی دکان میں چاول ڈالتے ہیں نا. یہ میرے اللہ کے رسول کا گیرزن ہے، تو گیرزن میں اسلحہ ڈالیں گے اور میں تمہارا مطلب ہے چاول ڈالوں گا، اس کی بوریاں یہاں رکھوں گا. خود سوچیں آپ کہ 12 ملک تھے پاکستان کے علاوہ کہ جو اس وقت نیوکلیئر پروگرام کو پرسو کر رہے تھے، جس میں نائجیریا جیسا آئل رچ کنٹری تھا، صدام حسین تھا اس کے اندر، لیبیا کا قذافی جو کہ پورا پاکستان خرید لیتا ہے، اتنا پیسہ تھا. اس کے بعد 57 اس کے اپنا ٹن جو ہیں وہ سونے کے ذخائر تھے، جس کے اوپر مارا گیا بیچارہ کہ اس نے کہا تھا سونے میں ہم بیچتے ہیں تیل کو. اور 12 ملک تھے. اور قدیر خان صاحب، کیونکہ میں چاقی میں تھا جس وقت دھماکہ تھا، قدیر صاحب یہی کہتے تھے کہ کون سا لالچ مجھے نہیں دیا گیا جب یہاں پر آیا، اور آپ نے کیا کیا اس شخص کے ساتھ. آپ خود سوچیں. اللہ تعالیٰ اس خاتون کو، وہ ہیرو ہے اس ملک کی. میں آپ کو بتاؤں کوئی مرد اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کی بیوی اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو. وہ اپنی بیوی اس کی سوئٹزرلینڈ کی تھی، تو کہتے ہیں سوری اس کی ہالینڈ کی تھی. وہ آئے تو رات کو بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر رک جاؤں. ڈاکٹر صاحب کو 3,500 تنخواہ پہ لے کے آئے تھے کیونکہ چاہتے تھے کہ بھاگ جائے. تو اس نے کہا کہ تم سوچ لو، تمہاری دونوں بیٹیاں جو ہیں وہاں پڑھ رہی ہیں یورپ میں. ادھر چھوٹے کسی بندے کی بیٹی پڑھ نہیں ہو نا تو اس کا دماغ ایسے ڈول جاتا ہے کہ میری بیٹی کا کیریئر خراب ہو جائے گا، تو میں کیا کروں. اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی تم سمجھتے ہو. کہا صبح میری ہالینڈ کی ٹکٹ بک کرا دو. وہ اللہ کی بندی گئی، اپنا سامان پیک کیا، دونوں بیٹیوں کو لے کے یہاں آ گئی، اور 3,500 روپے پہ. اور منیر احمد خان ہوتا تھا میرے جیسا بیوروکریٹک 2 نمبر لوگ جیسے ہوتے ہیں سارے، تو اس کو کہتا تھا بھٹو کا دماغ خراب ہے، ایٹم بم بنانا تھا. ڈاکٹر صاحب آرام نہ بیٹھو، کی کر دے پہ تنخواہ لو آرام کرو. تو اس اللہ نے کہاں سے چیزیں پیدا کی، کہاں سے مسائل پیدا کیے، یہاں کہاں سے ایک ڈیٹن کہ آج آپ کو آنکھ نہیں دیکھ سکتا. اس لیے یہ جو برساتی مینڈک ہے نا جو نکلتے رہتے ہیں ٹر کرتے ہیں، ان کی ٹر ختم ہو جاتی ہوتی ہے جب میرے اللہ کی بارش شروع ہونی ہے. یہاں پر یہ بہ جانے ہیں ان کے اندر، کیونکہ وقت بہت نزدیک آ چکا ہے. رسول اللہ نے فرمایا خراب السندھ من الہند و خراب الہند من الصین. سندھ کی بربادی تباہی جو انڈیا کی، تمہیں لتر پڑیں گے تو چین آئے گا، اور چین بھی بچانے کے لیے آئے گا، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں یہ پورے کا پورا علاقہ ڈسٹرب رہے تاکہ یہاں سے ٹرک نہ گزر سکیں، یہاں سے نہ. یہی تو ہوا ہے کہ یہ بہت پہلے مکمل ہو جانا چاہتا. ہم نے کہا نہیں ہمیں اورنج ٹرین بنا دو، ہم نے کہا نہیں ہمیں میٹرو بنا دو، ہم نے کہا ہمیں فلاں لے دو، ہم نے کہا وہ ایبٹ آباد کے راستے سے کہتے پہلا ہمارا بن جائے راستہ پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں. نہیں یہ کول پلانٹ لگا دو، یہ وہ کرتے رہے. $40 بلین کے قریب 49 بلین کا انویسٹمنٹ ہے. یہ ہے اصل سینیریو اس وقت. خالص طور پہ دعا کرنی چاہیے. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر اس بات پہ متفق ہو گیا ہے کہ روٹی ووٹی کی پرواہ نہیں، یہ غیرت والا مسئلہ پہلے حل کر لیں. یہ جس نے بھی متحد کیا، جیسے آج عمران خان رہے یا نہ رہے، کیونکہ ایک خطرہ موجود رہتا ہے. CIA نے 72 جگہوں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے اکثریت کو انہیں بندہ قتل کرنا پڑا ہے. کانگو میں انہوں نے لمبا جو تھا اس کو بیچارہ مسکین سا آدمی تھا، غلطی اس کو چھوٹی سی ہو گئی. وہ بیلجیم سے جب آزادی ملی تو الیکشن جیت کے آیا، تو اس نے جا کے جب وہاں پر ان سے باتیں کی، اس نے کہا کہ مجھے فوج جو ہے اس کو کہیں میرے ساتھ چلے، ٹھیک نہیں چل رہی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ وہ ادھر ادھر کرتے رہے، اور انہوں نے اس کے خلاف محاذ بنانا شروع کیا. تو وہ روس چلا گیا، اس نے کہا مجھے اپنی فوجیں بھیج دو. انہوں نے اگلے دن اس کے عدم اعتماد لائے، اور عدم اعتماد لا کے اس کو وہ نکال دیا. وہ بھاگ کے جنگل میں گیا، 50 لوگوں کی فائرنگ ایسکارٹ آئی تو اس کو انہوں نے مار دیا. لیکن پھر اگلے 5 سال تک لمبا میں امن نہیں ہو سکا. چلی میں انہوں نے جب آلندے کو ختم کرنا تھا تو حالت یہ تھی کہ اس کے خلاف بھی ایسے چکر چلایا، کیونکہ انہوں نے ہر ملک میں سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، صحافی ہوں، سب خریدے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 5 مختلف طریقے سے CIA حملہ کرتی ہے. ان کے اپنے سیاستدان ہوتے ہیں. پوری دنیا میں CIA کہتی ہے کہ ہم اخبار کے مالک کو نہیں خریدیں گے، میاں شکیل الرحمان کو، میاں عامر کو، اس کو نہیں خریدیں گے، ہم صحافی کو خریدیں گے. وہ غریب آدمی جس کی 10,000 روپے تنخواہ ہے، اس کو اچانک 10 لاکھ روپے مل جائے، وہ کہے گا کیا بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نے بھیجا خاص طور پہ.
تو صاف ہی خریدے ہوئے پوری دنیا کے اندر کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، باقی چیزیں میں جو امیج جس طرح کو چاہتے ہیں وہ اس کو بلٹ اپ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ بنائے طور پہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو ابھی چل رہا ہے، اس سینیریو کے اندر آئندہ آنے والا 1 مہینہ بہت اہم ہے، اور ہمارے ملک کی جو 5 سے 7 لاکھ افواج ہے یہ بڑی محبت وطن لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ سچی بات بتاؤں کہ ان کو جس کو کہتے ہیں دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کے کھڑا ان کو کر دو، برف میں کھڑا کر دو، سب کچھ اپنی جان دے دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ وہاں کام کیا ہے۔ ان لوگوں کے اندر بھی ایک خاص طور پہ اویئرنیس آئی ہے، باقی لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس آئی ہے، سب پوری قوم بنیادی طور پہ دیکھیں پوری قوم بھول گئی ہے کہ آٹے کی قیمت کیا ہے، روٹی کی قیمت کیا ہے، چینی کی قیمت کیا ہے، گیس کیا ہے، بجلی کیا ہے، بھول گئی ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا۔ وہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ جو اقبال کی بات ہے نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہچانتی ہے درویش کو تاج سر دارا، وہ جو درویش کو تاج سر دارا والی دنیا کو ہے بر مارکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ چیز ہے۔ بسم اللہ جی، کچھ سوال اگر ہو تو۔ ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پچھلے 1 ماہ میں جو کچھ ہوا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جس نظام کے تحت ہوا وہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے۔ جب بھی کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے تو یہ جو پولیٹیکل جائنٹ ہے، خاص قسم کی مافیا ہے، یہ خائف ہو جاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خائف کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ پارلیمانی نظام دیا ہے انگریز میں تحفے میں۔ 3 چیزیں ہم کو انگریز نے تحفے میں دی تھی۔ پہلی دی تھی بیوروکریسی، کیونکہ سب سے پہلے 1773 میں لارڈ کارنوالیس نے کہا تھا اپنے ٹوڈو بناؤ، ایسے بناؤ، ان کو کہتے تھے کوکونٹ، ہمیں میں جو بیوروکریٹ کوکونٹ، یہ باہر سے بھورا ہوا ہے، اندر سے سفید ہیں پورے کے پورے۔ انگریز آج تک ان کو کوکونٹ کہتا ہے سب کو، کہ ایسا بابو بناؤ جو باہر سے تو نظر آئے دیسی لیکن اندر سے ہمارا ہو۔ 1773 میں بنائی تھی انہوں نے یہ جو سول سروس صرف آئی ہیں ساری کی ساری، اس کو کہتے ہیں کووینیٹڈ سول سروس، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انگریز کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس میں اتنی کرپشن ہو گئی تھی کہ مسالہ اگر 1 کلو لے کے جاتے تھے وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تو 2 کلو اپنے جہاز میں ڈال دیتے تھے، وہ جا کے بیچتے تھے، ان کا مسالہ کو خریدتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بند کرو، واپس آؤ، ابھی تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو لارڈ کارنوالیس نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے مہلت دو، اگر میں یہ نہ کر سکا تو میں میری زمین بیچ کے میں اپنے پیسے ادا کر دوں گا آپ کے۔ تو اس نے کہا کہ ایسے لوگ کو خریدو۔ انہوں نے پورے 1958 تک، یہ کو 40-50 سال بنتے ہیں، 70 سال بنتے ہیں، پورا ٹرینڈ کیا خاص لوگوں کو۔ 58 میں ہوا یہ تھا کہ وہ بیسیکلی عام آدمی تھے، چھوٹے چھوٹے لیول کے لوگ تھے، تحصیلدار تھا یہ وہ، اسی طرح سپاہی تھے، لیکن بیچ کا افسر کوئی نہیں تھا۔ تو 58 میں جس وقت ہنگامہ ہوا ہے بہت بڑا، جس کو میوٹنی کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ جو افواہ پھیلی کہ جو سور کی چربی اور گائے کی چربی والا کارتوس ہے، تو کہا بیچ میں سمجھانے والا کوئی تھا ہی نہیں اپنا، وہ زبان دوسری بولتے تھے، افسر گورا تھا۔ پھر انہوں نے سول سروس بنائی اور آرمی سے سروس بنائی کہ نہیں، اب ہم کیپٹن بھی بھریں گے، بھرتی کریں گے جہاں سے، اب ہم اسسٹنٹ کمشنر بھی یہاں سے رکھیں گے، ہم ان کو لیں گے۔ پھر انہوں نے وہ کلاس آئی، یہ جب کلاس آئی تو اس کلاس کے ساتھ ایک اور بڑی کمال بات ہوئی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں پنجاب سے اور KPK سے اور باقی جگہوں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے زمین اپنے بندے بھیجے تھے لڑنے کے لیے۔ یہ ہمارے نون تھے، ٹوانے تھے، دولتانے تھے، پھر وہ پیچھے جا کے LPیال تھے، وہ اس کے بعد خٹکوں کی کچھ قومیں تھیں، اور وہ ایک بڑا مشہور جو ارباب تھے KPK کے، اسی طرح شاہ محمود کے پیر بڑے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کے پردادا صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ، ان ساروں نے بھیجی تھی بہت ساری فوجیں جو انگریز کے ساتھ لڑی تھی، جا کے وہاں پہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی فوج کو شکست دی تھی۔ تو انہوں نے، انگریز نے کہا کہ اب ان کو ہم کیا کریں گے، ہم ان کو سیاستدان بنائیں گے جو نمائندہ بنیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک علاقہ، مثلا فار ایگزامپل نونوں کا جو علاقہ ہے اس میں نون کے ایک بھائی کو انہوں نے کہا تمہیں ہم آنریری مجسٹریٹ بناتے ہیں،
دوسرے بھائی کو کہا تمہیں ہم آنرری کیپٹن بناتے ہیں، تیسرے کو کہا ہم تمہیں تحصیلدار یا کچھ اور بناتے ہیں۔ اب جب لوگوں کا کام پڑتا تھا تو اسی نون کے ساتھ پڑتا تھا، اسی فوج میں جانا اسی نون کے عمر یاد کے ساتھ پڑھا یا فلانے یاد کے ساتھ پڑھا، تو لوگوں کے نزدیک وہ گھنٹہ گھر بن گیا اس علاقے کا۔ اب ظاہر بات ہے جس بندے نے نوکریاں لے کے دی ہوں گی، جس بندے نے فوج میں بھرتی کرایا ہوگا، جس بندے نے کسی بندے کو زمینوں کا معاملہ ٹھیک کیے ہوگے، جس بندے نے اس کو نہر کے موگے لے کے دیے ہوں گے، جس بندے نے اس کا مالیہ معاف کرایا ہوگا، وہ بندہ لیڈر بنتا چلا گیا۔ تو جب وہ کانسٹیچوئنسی بن گئیں تو 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے۔ آپ کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، کیونکہ مسلمان جو تھے اس وقت خلافت موومنٹ چلا رہے تھے۔ آپ خود سوچیں، یہ وہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ کرم کرے، رحم کرے، کمال قوم ہے، غلام تھے لیکن ترکی کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ کہتے جی کیسے مسلمان ہیں، خود انگریز کا غلام ہے، ہمارے لیے عورتیں جو ہیں زیور بیچتی ہیں۔ آج ترکی سے جا کے دیکھیں، آپ کسی ترکی میں چلے جائیں، آپ کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہوگا نا، کوئی بندہ جو ڈرائیور جو ہوگا، اچانک اس کا ایسے لگے گا کہ اس کا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا۔ وہ اچانک پھر اپنی باتیں سنائے گا، میری ماں مجھے کہتی تھی، میری باپ جی مجھے کہتا تھا، میرے دادا جی کہتے تھا، وہاں مسلمان ایسے تھے، ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے تو وہاں ایک نہال سنگھ تھا کہ کیا، وہ وزیر اعظم جیت گیا تھا، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے جو تھے نا، یہ لوگ تھے، یہ کانسٹیچوئنسی بنا کے گیا تھا انگریز۔ اسی لیے آپ خود سوچیں کہ جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کانسٹیچوئنسی کے اندر، ایک بھائی پیپل پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی نون لیگ میں ہوتا ہے، تیسرا بھائی پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، ہوتے سارے جٹ ہیں، ہوتے سارے چٹھے ہیں، ہوتے سارے چیمے ہیں، ہوتے سارے ٹوانے ہیں۔ اب ٹوانا کا جو تاریخ آپ کو خود پتہ ہوگا کہ انگریز بسنائی طور پر کرتا تھا مرغابی کا شکار اس علاقے کے اندر۔ یہ جو علاقہ ہے آپ کو ابھی مرغابی کا شکار لوگ وہیں کرنے جاتے ہیں، یہ خوشاب کا دوسرا علاقہ ہے، سرگودے کا علاقہ۔ تو وہ جب مرغابی کا شکار کرنے کے لیے جو بندے آتے تھے پکڑنے کے لیے، اس کو 2 آنے دیتا تھا۔ تو گورا ان کو کہتا تھا ویئر از دیٹ 2 آنا مین، وہ 2 آنا والا کدھر ہے؟ تو 2 آنا سے وہ 2 آنا سے ٹوانا بن گیا۔ اب اس ٹوانے کو پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا پنجاب کا۔ تو وہ ایک 3 جو تھے نا، فوج اور بیوروکریسی اور یہ ایلیٹ، یہ تینوں کا ایسے نیکسس ہے۔ شجرا نکالے نا آپ، تو کسی کا دادا جرنیل ہے تو اس کا داماد جو ہے وہ کیا ہے، سول سروس میں ہے۔ وہ سول سروس میں اگر وہ نہیں ہے تو بیٹا جو ہے وہ جو ہے فوج کے اندر کیپٹن ہے۔ سارے یوں کر کے رشتہ داریاں ہیں اوپر جا کے، اور ایک خاندان بن جاتا ہے جس کو انگریز نے یہاں کا رولنگ ایلیٹ کہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہاں پر ایچیسن کالج کھولا تھا۔ ایچیسن کالج کہتے ہیں چیفز کالج۔ اس میں باقاعدہ ایک تو وہ ہوتے تھے جو آتے تھے ٹریننگ کرنے کے لیے، جنہوں نے اسسٹنٹ کمیشن لگنا ہوتا تھا، جب باقی جگہ جانا ہوتا تھا، ایک کسی نواب بگٹی آ گیا، میں طرف چترال آ گیا، فلانا آ گیا، یہ ساتھ ٹریننگ کرتے تھے ہمارے، اور وہ ان کو بات وہ گھڑ سواری اور فلانا اور فلانا، تاکہ یہ ان کے تعلقات بن جائیں، ان کے ریلیشن شپ بن جائیں۔ آپ خود سوچیں جب سول سروس میں، ہمارے دور تک بھی یہ تھا کہ سول سروس میں جو لوگ آتے تھے تو کافی ساری شہر کے بڑی بڑی ایلیٹ فیملی جو تھیں وہ کھانے کیا کرتی تھی اور داماد ڈھونڈا کرتی تھیں کہ وہاں ایک اچھا سا لڑکا مل جائے، اس کو داماد بنائیں گے، اس پوری زندگی ہم ساتھ ہیں، اور میں نے کل الیکشن لڑنا ہے تو داماد جو ہے ہمارا ساتھ دے گا۔ تو یہ کام جو تھا وہ چلتا تھا، کوئی خود تو ذمہ دار کا بچہ پڑھتا نہیں تھا، تو کسی طریقے سے کسی کو بے شک مراسی کو جٹ بنائے تو صحیح لائق ہے، تو بناتے تھے، اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ سسٹم۔ اس سسٹم کو کوئی نہیں جانے دے گا جب تک لوگ کھڑے نہ ہوں، جب تک اس صدارتی نظام کے لیے آئے نا۔ ایوب خان گزرا تھا، اس نے امریکہ سے متاثر ہوا تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ فرسٹ ٹائم امریکہ کی اور برطانیہ کی آپس میں اچھی خاصی اس پہ بحث ہوئی تھی کہ نہیں، وہی سسٹم جو ہم چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں۔ امریکہ پیچھے ہٹ گیا تھا، امریکہ نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم ان کو جانتے ہو، تم نے ان کے اوپر 150 سال حکومت کی ہے، تم جانتے ہو۔ اب خود سوچیں نا، گورے کی حکومت کا طریقہ کار دیکھیں، 30,000 سے زیادہ گورا نہیں تھا، اور 50 کروڑ انڈینز میں حکمرانی کر رہا ہے۔ 30,000 سے زیادہ کبھی گورا نہیں رہا یہاں پر۔ وریندر سنگھ آیا تھا، یہ جو چیف منسٹر تھا، چرنجیت سنگھ کی اسٹڈی کرنے کے لیے، تو بڑی باتیں کرنے لگا، سکھ بڑی مارشل ریس یہ ہے وہ۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جو رنجیت سنگھ کی فوجوں کو، جس فوجوں نے شکست دی ہے گورے کی، وہ کون تھے؟ وہ بنارس کی کمپنی تھی اور بنگالی تھے، 4-4 فٹ 4.5 فٹ کے، اور تم 6-6 فٹ کے ساتھ پگڑ بھی باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے چیلے آنے تک مار مار کے تمہارا حشر کر دیا تھا، جن کو تم ہنستے تھے، ہے بنگالی ہے، مدراسی ہے، فلانا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت قومیں جو ہیں وہ اپنا غرور، اپنا عروج، اپنی عزت ختم کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے۔
تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، وہ پیمانے والی جو کیفیت ہے وہ نہیں اپنائے گی. جی معاشرہ ظلم اور کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، عدل کے بغیر ممکن نہیں. اگر آپ اجازت دے تو میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا حدود اربہ بتاؤں آپ کو. جی بسم اللہ. علی پرویز ملک کا سسر، ہاں جی اپنا شائستہ پرویز کا سمدی، سمجھے. مرحوم ملک پرویز کا سمدی، جسٹس قیوم ملک کا رشتہ دار ہوا علی پرویز اس کا بھتیجا ہے، ٹھیک. اور جسٹس اکرم ساندھا ہاں جس کا ڈیسائیڈڈ ووٹ تھا بھٹو کو ہینگ کرنے کے لیے. ٹھیک. یہ وہ فیملی ہے. صحیح. آپ کیسے توقع کرتے ہیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ ساکھ اللہ جی آج رمضان بھی ہے، آج کافی تفصیل سے میں نے بات کر لی. شکریہ.